नाचीज मुरीद है ख्वाजा खाजगान कुतुबुल वजूद हजरत कबीर ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल अलैहिर्रहमा का। अभी अभी मुझे दोस्तों ने मेरे मुर्शिद गिरामी के साहबजादे का बयान सुनाया, जिसके अंदर वो सवाल कर रहे थे कि तुम खादिम हुसैन के लिए दुआए मग़फ़िरत से रोकते हो, लेकिन कातिल हुसैन के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते हो, जिससे लगता है तुम्हारे दिल के अंदर कातिल हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है, प्यार है, इस वजह से उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते हो। जबकि हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन के खुद्दाम की तुम्हारे अंदर नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, जिसकी वजह से इनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत से रोकते हो। मैंने कहा है कातिल हुसैन, बात वैसे बड़ी गौर तलब भी है। कातिल हुसैन के लिए दुआए मग़फ़िरत हो सकती है, खादिम हुसैन के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब अल्लाह ताला उनको बख्श करे, तो उनका जब विसाल हुआ तो हजरत ने ऐलान किया, जो जनाजे में गया वो भी उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? कातिल हुसैन के लिए दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत कर सकते हो? कैसी मेयारात हैं? क्यों? असल में कातिल हुसैन से हमें प्यार जो हो गया है और इधर खादिम हुसैन के साथ हमें बुग़्ज़ जो पड़ गया है, तो बस। इस क्लिप पर नाचीज मुख्तसरन तबसरा पेश करेगा और ये तबसरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि उनका दावा था कि तुम हजरत इमाम हुसैन के कातिल के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते हो और तुम्हारे दिल के अंदर हजरत इमाम हुसैन के कातिलीन का प्यार है, मोहब्बत है, इस वजह से तुम उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते हो। और दूसरा उनका दावा था कि तुम्हारे दिल के अंदर हजरत इमाम हुसैन और खुद्दाम हजरत इमाम हुसैन की नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, इस बिना पर तुम खादिम हुसैन के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत से रोकते हो। आज के इस क्लिप के अंदर हम दूसरे हिस्से पर कलाम करेंगे कि क्या हमने हसद की बिना पर खादिम हुसैन की नमाज जनाजा से रोका, और क्या हजरत इमाम हुसैन की नफरत हमारे दिल के अंदर थी, हजरत इमाम हुसैन की नफरत की बिना पर हमने खादिम हुसैन की नमाज जनाजा से रोका, या हकीकत क्या है? तो सुनो, एक है हकीकतन खादिम हुसैन, एक है नाम खादिम हुसैन हो, लेकिन दर हकीकत कातिल दीने नाने हुसैन हो। अगर हकीकतन खादिम हुसैन है तो उसके लिए हम न फकत दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते हैं, बल्कि उस शख्स को हम अपने लिए बायसे बख्शिश व मग़फ़िरत समझते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपना नाम खादिम हुसैन रखे, लेकिन दर हकीकत वो हजरत इमाम हुसैन के नाने के दीन का कातिल हो, उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं हो सकती। खादिम हुसैन तो क्या, कोई अपने आप को खादिम रसूल, बल्कि अपने आप को गुलाम मुल्ला भी कहे, शेखुल कुरान भी कहे, उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अगर वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कातिल है, गुस्ताख है, और अगर वो कुफ्र सरी का मुर्तकिब है, तो उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 80 के अंदर फरमाया, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, ऐ हबीब प्यारे, आप मुशरिकीन और कुफ्फार के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए या न फरमाए। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अगर आप कुफ्फार मुशरिकीन के लिए 70 बार भी बख्शिश की दुआ फरमाएंगे, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला उनकी हरगिज़ बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। और फिर आगे आयत नंबर 84 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, फरमाया हबीब प्यारे, अगर कोई काफिर मुशरिक मर जाए, फरमाया उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं करनी। वला तकुम अला कब्रिही, और उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं करनी। ये कुरान का फैसला है कि अगर कोई कातिल दीने नाने हुसैन हो, कोई काफिर हो, मुशरिक हो, उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो
تو اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دعا کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 349 پر ہے، ان الدعاء بالمغفرت للکافر کفر، کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا کفر ہے، یعنی کافر کے لیے اگر دعائے بخشش و مغفرت کریں گے تو اگلے کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی نحوست اس پر یہ پڑے گی کہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ اپنا نام خادم حسین بتائے یا غلام رسول بتائے یا اپنا نام غلام ملا ہی کیوں نہ بتائے، اگر وہ دین کا دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ سے کیوں روکا، اس کا جواب لینے سے قبل ایک تمہید سمجھیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، حسام الحرمین کے اندر اور اپنے دیگر فتاوی جات کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیوبندی اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہے، اگر کوئی شخص ان کے کفریات کو جاننے کے باوجود ان کے کفر کے اندر شک کرتا ہے، فرمایا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ فرمایا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم چند حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 514 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں تمام علماء حرمین شریفین نے شان الوہیت و شان رسالت میں ان کی سخت گستاخیوں کے سبب ان کی تکفیر پر اتفاق کیا، اور حسام الحرمین میں فرمایا من شک فی عذابی و کفری فقد کفر، یعنی جو ان کے اقوال ملعونوں پر مطلع ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 593 پر آپ فرماتے ہیں جب علماء حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تکریما نانوتویوں، گنگوئیوں، تھانوی کی نسبت نام بنام تصریح فرما چکے ہیں کہ یہ سب کفار مرتدین ہیں، اور یہ کہ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اور یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 242 پر فرماتے ہیں دیوبندیوں کی نسبت علماء حرمین طیبین کا فتویٰ سن چکے کہ یہ سب باجماع امت کافر و مرتد ہیں، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ یہ 3 فتاوی جات میں نے پیش کیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں دیوبندی اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہیں، اور جو ان کے کفریات کو جاننے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ تو اب سنیے آپ کے خادم حسین رضوی سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ خادم حسین آپ جو بندیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کے خادم حسین نے کہا دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے اختلاف امتی رحمہ کے قبیلے سے ہے، جس طرح 2 بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اس طرح ہمارا اور دیوبندیوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور کہتا ہے یہ اختلاف رحمت ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی، ان کا تو میں نے نام لے لیا، جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور، وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ بتایا نا، ختم نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تو کوئی یہ جو گھر کے اندر بھی 2 بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہاں، یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں۔ سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا، اور اس میں اختلاف جو ہے 2 بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، 4 اماموں کے بھی اختلاف ہوئے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں۔ اختلاف، یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئے اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے، تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر، ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے، جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے؟ رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو رحمت ہے۔ اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جب دین آئے گا نا، دین تو ایسے حل کر۔ یہ کلپ آپ نے بابا جمہوریت کا سماعت فرمایا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا اختلاف چار اماموں کے اختلاف کی طرح ہے۔ جس طرح چار امام آپس میں اختلاف کریں تو حدیث مبارکہ کی روح سے ان پر رحمت اترتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مجتہد جب کسی مسئلہ میں اجتہاد فرماتا ہے، اگر ثواب درستگی کو پالے اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اور اگر اس سے غلطی صادر ہو جائے، اجتہادی خطا ہو جائے تو گناہ نہیں ملتا، الٹا ایک نیکی ملتی ہے۔ تو خادم حسین رضوی کہہ رہا ہے دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف اسی طرح کا اختلاف ہے، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک نیکی پائیں گے۔ جبکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف امتی رحمہ کے قبیلے سے نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے، اور فرمایا جو ان کے ان عقائد کو جاننے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھے گا اور اس کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر۔ اب بتائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کا بابا جمہوریت کیا بنتا ہے؟ امام اہل سنت تو فرما رہے ہیں جو دیوبندیوں کے کفریہ عقائد کو جاننے کے بعد ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے، جبکہ آپ کے بابا جمہوریت کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کی یہ جو عبارتیں ہیں ان پر حکم کفر نہیں عائد ہوگا بلکہ اس پر ان کو الٹا ثواب ملے گا۔ اور یہ اختلاف جو ہے امام اہل سنت کا اور دیوبندیوں کا اختلاف امتی رحمہ کے قبیلے سے ہے۔ بتائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کے بابا جمہوریت کیا بنتے ہیں؟ اور ثانیاً کسی کا نام خادم حسین ہونے سے وہ خادم حسین نہیں بنتا، بلکہ خادم حسین وہ ہے جو حضرت امام حسین کے نانے کے دین پر عمل پیرا رہے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں تو تم خود بیان کرتے ہو کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی، یزید کی حکومت کو نہ مانا، یزید کے عہدے کو نہ مانا، یزید فاسق و فاجر تھا اور اس کے اندر یہ برائیاں تھی۔ حضرت امام حسین نے یزید کو حاکم اور بڑا نہ مانا اور اس کو عہدہ نہ دیا، اس کی بیعت نہ کی۔ اور جبکہ آپ کے خادم حسین فاسق و فاجر نہیں بلکہ کافروں کو، عیسائیوں کو، یہود و نصارہ کو عہدہ دے چکے ہیں، ان کی اپنی زبانی سنیے۔ آپ نے مطلب اقلیت کے نمائندوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے؟ ہاں دیا ہے، وہ وجوہات یہی ہے نا کہ پاکستان کا قانون ہے، تو ہم نے اس کا کہا کہ بھئی آپ بھی آئیں ہماری۔ اب بتائیے فقط نام خادم حسین رکھنے کی وجہ سے خادم حسین بن جائے گا؟ حضرت امام حسین تو تمہارے بقول فاسق کو عہدہ نہیں دے رہے، اور یہ کافروں کو، عیسائیوں کو، یہود و نصارہ کو عہدہ دے رہا ہے۔ ثابت ہوا یہ کوئی خادم حسین نہیں ہے۔